बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद और अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। सियासत के हवाले से हम बात करेंगे। ये ऑडियो वीडियोस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक ऐसी वीडियो हल्का NA 133 के हवाले से, लाहौर के हल्के के हवाले से सामने आई है, जहाँ पर 2 से 2.5 हज़ार के अंदर वोटों की खरीदारी हो रही है। एक तरफ तो एक सीट के लिए ये बड़ी जमातें इस किस्म के पैंतरे अपना रही हैं, मगर दूसरी जानिब वज़ारत उज़्मा के लिए खुर्शीद शाह साहब क्या दावे फरमा रहे हैं, उसके ऊपर हारून साहब से हम बात करेंगे। सियासत के हवाले से मुकम्मल अहवाल आपके सामने हम रखेंगे, मगर इसके साथ साथ बरतानवी अदालती निज़ाम के ऊपर बात होगी, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात होगी, और मोदी ने इंडिया के अंदर सिख किसानों को लेकर जो पॉलिसी या मुबैना मुतनाज़ क़वानीन बनाए थे, उसके हवाले से आखिर उन्हें कामयाबी मिल गई। इस कामयाबी में उन्होंने क्या कुछ गंवाया, या फिर ये सिर्फ एक कामयाबी गर्दानी जाएगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कोरोना की हालिया सूरत हाल अपडेट, नया जो एक वेरिएंट सामने आया है ओमिक्रॉन, उसके हवाले से क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, ये ऑडियो वीडियो का सिलसिला तो बंद नहीं हुआ, एक और वीडियो सामने आ गई है वोटों की खरीदारी के हवाले से। खरीदे जा रहे हैं वोट। वो ये वीडियो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। एक तस्वर ये है ना कि सियासी पार्टियां या इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, वो तो करती ही हैं, और बस ये अलग बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को तो कोई चीज कभी रिलीज करनी नहीं चाहिए, वो कैसे लोगों के हाथ लग जाती है। इसलिए कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम तो ये होता है मुल्क के मफाद के नुक्ता नजर से मालूमात जमा करना, उनका तज्जिया करना, और जहां जरूरत हो वहां हुकूमतों को आगाह रखना। हमारे सामने की एक, बिल्कुल मेरे सामने की एक मिसाल है कि डॉक्टर सेडल ने जब टेक ओवर किया IB के चीफ की हैसियत से, तो उन्होंने पहला हुक्म ये जारी किया था कि अखबार नवीसों की और सियासी कारकुनों की इंटेलिजेंस बंद कर दी जाए, क्योंकि मुल्क को तो खतरात लाक होते हैं जखीरा अंदोजों से, गैर मुल्कियों से और बहुत सी चीजों से, तो उन पर तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल ये दूसरा पहलू है। ये जो वीडियो है ना, ये है सिटीजन जर्नलिज्म, यानी आम शहरी जो है अखबार नवीस का किरदार अदा करता है, और वो वीडियो से साफ मालूम हो रहा है कि वो छुप कर बनाई गई है, वो बहुत क्लियर नहीं है। ये जो इल्जाम लगा है और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमें बदनाम करने के लिए कर रही है, तो वो अगर वो एहतमाम से किया होता ना, तो इतनी ये न होती, खराब न होती, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती, क्योंकि आपका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, और हर कहीं ऐसे हजारों लोग हर पार्टी के पास मौजूद हैं जो बहुत आला दर्जे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बज़ाहिर तो ये दुरुस्त लगता है, इसलिए कि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि नौकरियां देकर और अमले को इस्तेमाल करके, सिर्फ नून लीग वाले नहीं, बाकी लोग भी। ये तो साहब फिर भी वीडियो के अंदर बाकायदा नजर आ रहा है कि किस तरह से हलफ लिया जा रहा है, बाकायदा पैसे देने के क्लियर कट तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी तो नोटिस ले लिया इसके ऊपर। नहीं, वो तो देखिए, अगर तफ्तीश हुई, तवज्जो दी गई, नादरा में तारिक मलिक साहब है, उनसे अच्छी तवक्को है, और इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है ये चाहेगा, अपनी नेकनामी में इजाफा चाहेगा, तो ट्रेस तो इनको कर लिया जाएगा। और ये अगर यानी कोई चक्कर ना चल गया, हुकूमत को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हुकूमत तो इसको एक्सपोज करना चाहेगी। ठीक। अब पुलिस का IG तो पंजाब का कॉम्पिटेंट आदमी समझा जाता है, कॉम्पिटेंट भी समझा जाता है, शोहरत भी उनकी अच्छी है। अगर इसको कर लें, और FIA में भी बहुत अच्छे अफसर मौजूद हैं, लाहौर का FIA का अफसर भी अच्छे समझा जाता है, तो वो ये अगर तहकीक कर लें तो ये लोगों को ट्रेस तो कर लिया जाएगा। ये तो वैसे तनहा नून लीग का मसला नहीं है। सिर्फ देखिए, MQM तो सारे पोलिंग बूथ पे ही कब्जा कर लेती थी, और सिंधी वडेरे कब्जा कर लेते हैं। अब पहली दफा वो खतरे में है, मशीन की मुखालफत की ही वजह। आप इस पे कोई सवाल पूछे तो मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है EVM अच्छा, इसी तरह हमारे जनूबी पंजाब में बाज वडेरे कब्जा कर लेते हैं, गुजरात मंडी बहाउद्दीन से ये शिकायत आती है, और बात जगह से। ये सियालकोट के इलेक्शन में क्या हुआ था, वो तो पूरी रिपोर्ट मौजूद है ना जी। ठीक है, ये तो हमारा शियार बनता जा रहा है, मगर मशीन ही इसको रोक सकती है। ठीक है, EVM के ऊपर भी मैं बात करती हूँ, मगर ये हैरान कुन ये है हारून साहब कि हल्का 133 के हवाले से गालिब इम्कान है कि नून लीग जीतेगी, मगर वो फिर पैसा क्यों लगाएंगे इस चीज के ऊपर, ये बड़ी हैरानी की बात है। ये बात दुरुस्त है कि उनके जीतने का इम्कान बहुत ज्यादा है, कोई अनहोनी हो तो वो हार सकते हैं। एक तो लाहौर में
زیادہ تر حلقوں میں ان کا غلبہ ہے، دوسرے لوگ حکومت سے ناراض ہیں جی۔ پھر یہ کہ وہ کہ ہمدردی کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور جو ان کی مد مقابل پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا تو امیدوار ہی موجود نہیں ہے۔ یہ اس لیے ووٹ خریدے جاتے ہیں کہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں لوگ ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی کریں گے؟ حریف بھی یہی کریں گے۔ صرف میں اس کے بارے میں، اس میں اور جتنے چاہے اعتراضات ہوں، تحریک لبیک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں اگر ان کو امیدوار موجود ہے کہ انہیں ضرورت نہیں پیسے دینے کی، ان کے جو بھی ووٹ ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، وہ خود آئیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ تو اعلان بھی ہارون صاحب کر چکے ہیں 2023 میں انتخاب ہوں عام یا اس سے پہلے ہوں، تحریک لبیک مکمل طور پہ تیار ہے لڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، کیا چیمہ صاحب کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اس حلقے کے اندر اب پی ٹی آئی موجود ہی نہیں؟ آپ نے جس طرح سے پی ٹی آئی کی بات کی، غلطی بہت بڑی تھی کیا؟ جب آتے ہیں تو اس طرح کے معاملات میں نرمی برتتی ہیں ہمیشہ۔ یہ کوئی الیکشن کمیشن نے تھوڑی کیا ہے، الیکشن کمیشن نے کر دیا، ٹھیک ہے، مگر عدالت تو ایسے معاملات میں کبھی سختی نہیں کرتی، اس لیے کہ عدالت کو کیا فائدہ ہے اس کا۔ اور دوسرا، پاکستانی عدالتوں کی روایت یہی ہے کہ وہ عام طور پر اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ غلطی اتنی ہی بڑی تھی، اور اس میں ایک تو اللہ اب بہتر جانے، اس لیے کہ ہم کوئی تحقیق تو اس سطح پہ نہیں ہوئی ہے، کہ ایک تو خیال یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے خود ہی ایسا کیا جان بوجھ کے، انہیں اندازہ تھا کہ ہار جائیں گے۔ اچھا، لیکن میرا خیال اور ہے، میرا خیال ہے کہ وہ موصوف میں نا اوور کانفیڈنس بہت زیادہ ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے جو اس کے بعد ایک انٹرویو دیا تو اس میں یہ کہا کہ 7% کا فرق تھا، میرے جیسے آدمی کے لیے 7% کا فرق کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے لیے کیا مطلب؟ آپ ابراہم لنکن ہے، آپ کا اعظم ہے، آپ کوئی تو بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے، آپ ایک معمولی ایک عام پولیٹیکل ورکر ہیں، ذرا زیادہ محنتی ہیں، ذرا آپ نے کاروبار زیادہ چمکا لیا ہے۔ تو اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی صلاحیت اسے کامیابی دلاتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کامیابی میں بھی آزمائش ہے، ناکامی میں بھی آزمائش۔ صحیح ہے، آپ انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں، ایک اور شخصیت کے انٹرویوز آج کل بڑے ہو رہے ہیں، میں خورشید شاہ صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ ایک طرف تو ایک سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے نون لیگ کے اوپر کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف وہ عجیب و غریب انکشافات اور دعوے کر رہے ہیں کہ کیا کرے گی پیپلز پارٹی اور کیا کرے گی نون لیگ۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی باتوں کو؟ نہیں، آپ کا اشارہ اس طرف ہے جو انہوں نے کہا۔ بالکل، ڈیفینیٹلی ہارون صاحب اس طرف ہے۔ ہٹا دیا جائے گا تو وزارت عظمیٰ پہ جھگڑا، پرائم منسٹرشپ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہ ہمیں آفر کریں گے، ہم انہیں آفر کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس طرف آپ کا اشارہ ہے۔ بالکل ہارون صاحب اس طرف ہے، ایک سیٹ کے لیے معاملہ ہے، وہ تو پھر وزارت اعلیٰ۔ ظاہر یہ ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ گاؤں ابھی بسا نہیں اور ٹھگنے والے پہلے سے آ گئے۔ اب زیادہ سخت لفظ ہے، میں تو نسبتاً نرم لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ویسے انہوں نے واضح کر دیا، آپ کو پتا نا پیپلز پارٹی نے، کہ ہم لانگ مارچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے ہی آپ سے وہ ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ان ہاؤس تبدیلی۔ او بھائی، سینٹ میں جاؤ، وہاں آپ کی میجورٹی ہے، سنجرانی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو۔ جی، ابھی آپ کے لوگ غائب ہو گئے جب اجلاس ہوا، اور آپ یہ شیخ چلی کے منصوبے ہیں۔ شیخ چلی جو ہے وہ انڈے لے کے جا رہا تھا اور اسے پورا ایک مرغی خانہ اس نے بنا لیا تھا، اور وہ اسی عالم تصور میں اس نے پھر اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے پڑوسیوں سے، تو وہ ٹوکری اس کی گر گئی، انڈے ٹوٹ گئے۔ تو بھائی اپوزیشن کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ حکومت کی تو جو نالائکی ہے اور مس گورننس ہے، اب اس کے لیے اردو میں پتہ نہیں کیا لفظ جو ہے، بیڈ گورننس ہے، اردو میں کیا لفظ ہوگا، مگر یہ اپوزیشن کے پاس کوئی لائق عمل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا نقطہ نظر اور ہے، پیپلز پارٹی کا اور ہے، نون لیگ کا اور ہے۔ تو حکومت کہاں سے بنے گی؟ تو اب وزیر اعظم کے انتخاب کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اب میڈیا کا بھی کمال یہ ہے نا کہ خورشید شاہ بھی ایک ہیرو ہے، کیونکہ وہ 2 برس شاید یا اس سے کچھ کم عرصہ وہ نیب کی تحویل میں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہیرو بن گیا۔ میں آپ کو خورشید شاہ کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ انڈین سٹیزنز کو انہوں نے
تصدیق نامے جاری کیے اور ان کے پاکستانی شناختی کارڈ بنے. یہ نہیں میں سمجھتا کہ انہوں نے دانستہ ایسے کیا ہوگا. ٹھیک. مطلب غیر ذمہ داری کی تو کوئی حد ہے. اور مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا جن کے پاس اس سارے معاملے کی ساری تفصیلات موجود تھی. بہت پرانی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے. غیر محتاط آدمی ہیں, اور یہ کیا, یا شیری رحمان کیا, یا رضا ربانی کیا, یا دوسری پارٹی میں لیڈر کیا, بس جو لیڈر نے کہہ دیا ہے, پارٹی کے سربراہ نے کہہ دیا ہے, یہ اس کے وفادار ہیں. یہ عہد قدیم کے مظاہرے ہیں جو جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے. کون سا نو کانفیڈنس اور کون سا وزیر اعظم. پھر ایک اور بات ہے, فرض کیجئے یہ تحریک کامیاب ہو جاتی. ناممکن تو دنیا میں سیاست میں کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہوتی. کل حالات بدل جاتے ہیں اور تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, تو وزیر اعظم کون سا؟ پھر نئے الیکشن ہوں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسمبلی کام کرتی رہے گی. اور ایک بات اور آپ سے کہ جب نئی حکومت بن چکی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی ہی نالائق ہے. اس لیے کہ کرپشن سے تو یہ لوگ باز نہیں آ سکتے. اور پھر ایک سوال اٹھے گا, کراچی سے لے کے چترال تک, کافرستان تک ایک سوال اٹھے گا کہ نواز شریف صاحب آپ انڈیا کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے, یا محترمہ مریم نواز صاحب آپ کیوں نہیں بات کرتے. تو یہ ابھی انسٹیبلٹی کے دور سے ہمیں گزرنا ہے, اور اس طرح کی ہزار مضحکہ خیز چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کیا اس ایلیمنٹ کے اوپر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اتنی کرپشن کر دی, اتنے قرضے لاد دیے ہیں کہ کوئی بھی آنے والی حکومت کو اس کو کور کرنے کے لیے 5 سے 6 سال لگیں گے. ممکن ہے کہ کوئی آنے والی اگلی حکومت اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہی, اس لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کو آفر کرے گی اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو آفر کرے گی وزارت عظمیٰ. یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں کسر تو کسی نے نہیں چھوڑی ہے. یعنی زرداری صاحب نے اتنے قرضے لیے جتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیے گئے تھے. پھر اس ریکارڈ کو توڑا نواز شریف نے, پھر اس ریکارڈ کو توڑا عمران خان صاحب نے. وہ قرضے جب بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ بہت سے ذاتی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے, ہم بھی جانتے ہیں, جو قرضے لیتے رہتے ہیں اور ادا نہیں کر سکتے, پھر اس کے لیے اور قرضے لیتے ہیں, پھر اور قرضے لیتے ہیں, پھر گھر کا ساز و سامان بکنے تک نوبت آتی ہے. جب آپ اپنے اخراجات تک محدود نہیں رہتے, جتنی چادر اتنے پاؤں نہیں پھیلاتے, تو یہی انجام ہونا ہوتا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا وہی ہے جو ہمیشہ جس کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ ٹیکس آپ وصول نہیں کرتے. اب کہہ دیا نا IMF سے کہ ہم مزید 58,000 کے بجائے 5800 ارب کے بجائے 6100 ارب ٹیکس جمع کریں گے, اور 200 ارب جو ترقیاتی اخراجات بھی کم کر دیں گے, اور 350 ارب کے مراعات بھی واپس لیں, جہاں ذریعہ اعانت دیا جائے وہ بھی واپس لے لیں گے. یہ جب کوئی قوم ایک صارف معاشرہ بن گیا ہے, آپ باقی تو چیزیں چھوڑیں, یہ اتنی قیمتی کاریں کس لیے امپورٹ ہو رہی ہیں جو ملک میں بنتی ہیں, اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, کھانے پینے کے اشیاء $1.5-2 بلین کی تو آخری دفعہ میں نے دیکھا تھا, اب اس سے زیادہ ہوں گی شاید. یہ کھانے پینے کی چیزیں جو پاکستان میں تو کوئی کمی نہیں ہے ان چیزوں کی, حتیٰ کہ چاول تک امپورٹ ہوتے ہیں. جی بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں اگرچہ, لیکن یہ کہ آپ ان چیزوں کا بغیر گزارا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, ہر ایک نے ٹیکس لاتے رہے. آپ کو یہ پتا ہے فرام 47 to 58 11 سال تک پاکستان پہ قطعاً کوئی قرض نہیں تھا, $1 بھی نہیں تھا. یہ اس کے بعد کس سے شروع. ٹھیک ہے, چلیے آپ نے ہارون صاحب اس کی بات کی ہے مہنگائی کے حوالے سے, اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھ لیتی ہوں, ورنہ پھر مجھے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی. IMF کے جو پوائنٹرز تھے باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا آئیں گی ملک کے اندر؟ کس پہ کام شروع ہو گیا؟ IMF نے جو شرائط رکھی تھی باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر کچھ کام کر دیا حکومت نے ان کو تسلیم کرنے کا, اس کی امپلیکیشنز پہ بھی تو بات ہوگی نا. پیچیدگی ہے ہی نہیں نا. مہنگائی بڑھے گی, بے یقینی بڑھے گی, یہی اصل وہ چاہتے ہیں. IMF تو جہاں گیا ہے وہاں مہنگائی بڑھے گی, بے یقینی بڑھے گی, افراتفری پیدا ہوگی, اس لیے کہ ایجنڈا IMF کا امریکہ اور اس کے حلیف مرتب کرتے ہیں. اور جب یہ بڑھے گی تو ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ نوبت جو ہے یہاں تک پہنچے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ہنگامے ہوں.
ठीक है, ये बेसिकली जो एजेंडा है और जो ख्वाहिश है नून लीग और पीपल्स पार्टी की है कि तहरीक इंसाफ को घर, खासतौर पे इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए। हारून साहब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने करप्शन में सब कुछ डबो दिया, कर्जे हम पर ला दिए, मगर इमरान खान साहब आज इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना मेरी जिंदगी का मकसद है और मैं दूसरों इंसानों का सोचता हूँ, दूसरे इंसानों का सोचने वाला अल्लाह का वली हो जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये है, अब बार बार की तकरार से कोफ्त भी होती है, रियासत मदीना की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खान साहब को एहतियात करनी चाहिए, ये तकरीबन गुस्ताखी है, इसलिए कि रियासत मदीना की इस्तिलाह तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी इस्तेमाल नहीं की, जिनके लिए बाज़ फुक़हा ये दुरुस्त समझते हैं कि उन्हें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा जा सकता है। हालांकि यह असहाब के लिए मखसूस है, यानी उनका दर्जा इस कदर बुलंद है कि उन्हें असहाब रसूल के बाद एतबार से यानी उनका अक्स समझा जाता है। उनके बराबर तो नहीं, इसलिए कोई सहाबा के बराबर नहीं हो सकता, कोई अहले बैत के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, तो उन्होंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्तेमाल नहीं की। टीपू, जिसके बारे में इकबाल ये कहते हैं, सुल्तान टीपू, जिसके बारे में ये कहते हैं कि एक मुसलमान हुक्मरान की तमाम आला सिर्फ तमाम, इकबाल ने कहा है, ज़ाहिर ने उसमें जमा हो गई थी, 2000 आदमी टीपू की वजह से मुसलमान हुए। यानी वो तबलीग तो नहीं करता फिरता था ना, मगर उसको देख के लोग मुसलमान होते थे। और उसके बाद जो बाद भी मैसूर में छापा मार जंग अंग्रेजों के खिलाफ जारी रही, तो वो एक नौ मुस्लिम ने जारी रखी, जंगलों में 2000 का लश्कर 2-3 हजार का उसने बना लिया था। ये इस्तिलाह कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की। मदीना एक वेलफेयर स्टेट नहीं थी, सिर्फ वेलफेयर स्टेट तो वो थी, ठीक है, लेकिन वो इससे बहुत बरतर और आला थी, वो एक एक्सेप्शन थी। तो पूरी तारीख इंसानी में ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनका अंदाजा ये है कि 40,000 बरस से ये आदमी जमीन पर मौजूद है। उससे पहले भी मौजूद था, लेकिन वो तो जवाबदेह आदमी नहीं था, उसे मर के अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होना था, उस पर पैगंबर नहीं भेजे गए थे। ठीक, होमो सेपियन था, वो होमो सेपियन नहीं था, ये सोचता हुआ इंसान था जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई थी, जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था। अच्छा, ये तो कभी किसी ने, टीपू का मैं एक और बात आपको बताऊं, 19 मकामी जबानों में उस पर गीत लिखे गए हैं और 222 साल गुजर गए हैं, कभी कोई वक्फा नहीं आया, वो गीत संगीत शाह के मज़ार पर गाए जाते हैं और चिराग जलते रहते हैं। ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये अफसोसनाक है, न सादिक अमीन की करनी चाहिए, इसलिए कि जनाब रिसालत वहाब का अपना ये लक़ब है सिर्फ उनका। कभी तारीख़ इंसानी में कभी किसी आदमी को सादिक अमीन नहीं कहा गया। अल्लाह ने कहलवाया लोगों की जुबान से, ताकि जब वो अब उन्हें नबूवत अता की जाए तो ये ना कोई कह सके कि भाई ये कोई गलत बयानी है। कभी तो इसलिए कि गलत बयानी कभी की ही नहीं। गलत बयानी क्या, वो तो कुरान कहता है कि मा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वही युहा, वो तो अपनी जुबान से कोई, अपनी आरजू से कोई बात कहते ही नहीं है, बस वही कहते हैं जो उन पर इल्हाम किया जाता है। एक तो कुरान करीम की शक्ल में है, मगर बाकी भी जो कुछ कहते हैं वो ख्याल उन पर नाजिल किया जाता है। तो ये नहीं करनी चाहिए। अब रहा ये उनका दावा कि वो ये कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था उसको देख लें। उन्होंने एक कैडर तैयार, असहाब सुफ़ा थे जिन्हें तालीम देते थे, बाकी असहाब को तालीम देते थे, हर वक्त मुस्तकिल तौर पर लोगों को कुछ न कुछ सिखाते रहते थे। किसी को दुआ सिखाते थे, किसी को ये बताते थे कि तदाल का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, किसी को ये बताते थे गुस्से पर कैसे काबू पाया जाता है, किसी को ये बताते थे वसवसे से कैसे बचा जा सकता है। यानी हर वो सवाल जो इंसानों के लिए लाजम है उसका आपने जवाब दिया। इल्म के साथ लोगों के दिलों में ईमान को गहरा किया, उन्हें सिखाया, सबसे बढ़कर ये कि उनकी अखलाकी तरबियत की। सही। और एक कैडर अंदाजा ये लगाया जाता है कि 4000 आदमियों के जनाब रिसालत बाप ने बराह रास्त तरबियत की। उन 4000 आदमियों में से बेशतर ने फिर दूसरों की तरबियत की। ऐसा कौन सा काम है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? वो कह रहे मैं माफियाज की इजारादारी खत्म कर रहा हूँ। नहीं, इजारादारी खत्म करना तो एक काम हो ना, फर्ज कीजिए, उनका दावा दुरुस्त भी हो,
اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اجارہ تو نہیں ختم کی تھی نا، انہوں نے وہ لوگ پیدا کیے تھے کہ جہاں کہیں وہ دنیا میں گئے، کیا ایران میں، شام میں، مصر میں، یہ امارات کا پورا علاقہ ہے، وہ جناب عمر بن عبدالعزیز سے پہلے ہی حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان تک پہنچ چکے تھے، اور 100 سال میں یورپ میں داخل ہو جائے، تو کسی ایک آدمی کو انہوں نے جبرن مسلمان کیا؟ یہ ساری آبادیاں مسلمان کیسے ہو گئیں؟ اس لیے انڈونیشیا میں کوئی فوج ہی کبھی نہیں گئی، وہاں سے میجارٹی مسلمان ہو گئی، صرف بزنس بن گئے تھے۔ صحیح۔ اصل چیز تو معاشرے کی اخلاقی بہتری ہے، اس کے میں علم کا فروغ ہے، اخلاقی بہتری ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ درجات علم کے ساتھ ہیں۔ تو وہ ایسا تو کوئی کام نہیں ہو رہا، اور تنہا عمران خان کیا کون کر رہا ہے یہ کام؟ علماء کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ علماء جو غیر سیاسی علماء ہیں ان میں سے بعض شاید کر رہے ہوں، صوفیہ میں سے بعض کر رہے ہیں، بعض تو زیادہ تر صوفیہ تو ایسی ایک یعنی اس نے جناب شمس تبریز نے کہا تھا کہ اکثریت تو ان کی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اچھا، مگر وہ جینوئن صوفی جو ہیں وہ تو کرتے ہیں، لوگوں کی اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، ان لوگوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا تو کوئی وہ صرف فلاحی ریاض کا تصور تو نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں میں ولی اللہ بن گیا ہوں، جو ولی اللہ ہوتا ہے تو وہ تو یہ اعلان کبھی نہیں کرتا کہ میں ولی اللہ ہوں۔ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو سے آگے بڑھائیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک انڈیا اور وہاں پر نریندر مودی کی شکست کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آئی ایم ایف سے متعلق میں بات کی تھی کہ کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، مگر مہنگائی کی بھی آپ نے بات کی، شدید مہنگائی ہوگی، ٹیکس بڑھ گیا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، مگر ایک جو پیٹرول کے حوالے سے ریلیف کی خبریں آ رہی تھی اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 2 مہینے کے بعد یہ ریلیف عوام تک پہنچے گا، یہ ریلیف عوام کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال ہے۔ نہیں، اب تو اطلاع یہ ہے کہ شاید 2 مہینے نہیں لگیں گے، اس سے کم وقت لگے گا، اور اگر یہ پیٹرول کی قیمت گرتی رہتی ہے، وہ عوام البروئے کار آ جاتے ہیں، جو اندازہ ہے بعض لوگوں کو کہیں گے، تو شاید نہ صرف یہ ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد کچھ ریلیف ملنا شروع ہو، بلکہ یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ریلیف بڑھ جائے، اس لیے کہ ایک زمانے میں تو یہ کوئی اپریل کے بعد پہلی دفعہ، پچھلے سال اپریل کے بعد پہلی دفعہ اتنی کمی آئی ہے جی، تو وقت تو اس میں لگتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس پیٹرول یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہر روز پیٹرول منگواتے ہیں اور ہر روز اس کو بیچتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں، وہاں سے بحری جہاز میں آتا ہے، ساری بڑی زیادہ تر تجارت تو بحری جہازوں سے ہوتی ہے، اور فیول تو آتا ہی بحری جہازوں میں ہے، جی، وہ پہنچتا ہے، پھر وہ پائپ لائن کے ذریعے بعض جگہ پہ، زیادہ تر اس کے ذریعے اپنا ٹرکوں کے ذریعے یہ کیا ہوتے ہیں وہ اپنا پہنچتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے، وہ فوری ریلیف تو نہیں مل سکتا، مگر مل سکتا ہے۔ حکومت نے ٹیکس تو کم کر دیے، حالات خراب ہیں، بہت خراب ہیں معاشی طور پہ، کوئی بھی ہو تو زیادہ رعایت نہیں دے سکتا، لیکن کچھ رعایت امید ہے ملے گی، لیکن وقت تو لگے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور اہم سوال پوچھنا ہے پھر ہارون صاحب، ہم انڈیا کی سیاست کے اوپر بڑھیں گے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جو تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا گیا، آپ اس ڈیمانڈ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے جی؟ یعنی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے نا، جوڈیشل کمیشن بنانے کا، تو عدالتیں جو ہیں وہ کوئی جسٹس ثاقب نثار صاحب سے ناانصافی کریں گے یا روح رعایت کریں گی؟ اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی اس پہ بھی معترض ہوتا ہے تو یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، اس لیے کہ دلائل تو دونوں طرف موجود ہیں، اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں کہ اس کا امکان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں کہ بھائی یہ نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جن صاحب نے یہ خبر دی ہے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے، اور انہوں نے تو ایک انڈین میجر کا جو وی لاگ تھا وہ پورے کا پورا خبر بنا دیا اور وہ جاری بھی کر دی، اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ یہ دیکھے بغیر میڈیا میں بھی کمال ہے نا، میڈیا میں ایک بھیڑ چال ہوتی ہے،
اب اس کی کسی نے میں نہیں کہتا کہ وہ الزام غلط ہے، لیکن ایک انڈیا کا ریٹائرڈ میجر جس کے بارے میں جس کے جتنے بھی ویلاگ ہیں آپ دیکھ لیں، گورو آریہ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ہے، تو جائیے اسی کی. تو اب یہ کوئی بات ہے کہ آپ یعنی اس کو لے کے وہ کر دیں، ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہے. انہوں نے کہا یہ میری آواز ہی نہیں ہے، پہلے یہ کہا، بعد میں وہ تقریروں میں سے اقتباسات نکالے گئے. تو اس طرح کی چیزوں کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ تحقیقات سے ہوتا ہے. اور تحقیقات کون کرے؟ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہو. اور اعتماد کس پہ کیا جا سکتا ہے؟ عدالت عظمیٰ پہ، عدالت عالیہ پہ کیا جا سکتا ہے نا جی. اور وہ ظاہر ہے وہ تحقیقات کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا. وہ اس کا کس کو فائدہ پہنچتا ہے، کس کو نقصان پہنچتا ہے، یہ بحث اپنی جگہ، اور کون اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور کن مقاصد کے لیے کر رہا ہے یہ بھی بحث اپنی جگہ. ٹھیک ہے، لیکن سچائی تو واضح ہونی چاہیے نا. اس نے کہا تھا، دیکھیے مہاراج کرشن کے پاس گیا ارجن مہا بھارت سے پہلے، جس نے انڈیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور اس نے کہا کورو پانڈووں کی جو جنگ تھی کہ میں کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، یہ میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں، میرا خون ہے، میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں. تو مہاراج کرشن نے کہا سچائی کا کوئی رشتہ دار، اس نے پوچھا کیا تم سچے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہوں تو میں سچا، میں حق پر ہوں. تو انہوں نے کہا سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اصل چیز سچائی ہے. جب سچائی سامنے آتی ہے تو تبھی خرابی دور ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نیکیوں سے برائیاں دور ہوتی ہیں، سچائی سے جھوٹ چھٹتا ہے. ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. فائنلی بھارتی کسانوں کو کامیابی مل گئی ہے ہارون صاحب. قوانین پہلے اعلان کیا، اب انہوں نے واپس لے لیے متنازع قوانین جو مودی نے کسانوں کے لیے طے کیے تھے. جی دیکھیں نا، وہ 3 قوانین تھے. ایک قانون تو یہ تھا کہ قیمت سے حکومت مقرر نہیں کرے گی فصلوں کی، جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ نجی کمپنیاں جتنی چاہے وہ فصل خرید سکتی ہیں، اور صرف خرید نہیں سکتی، اس کا ذخیرہ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا کیا تھا؟ یہ ہارون صاحب حکومت کے اثر سے نکل جائیں گے یہ لوگ، وہ معاہدے کر سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے جی. نہیں ٹھیک دیکھیے نا، جو تاریخ کا ریکارڈ ہے وہ درست ہونے چاہیے. معاہدے کر سکتی ہیں ان سے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کسان یہ کہتے تھے کہ جب قیمت ہی مقرر نہیں کی جائے گی، ہم تو پہلی مصیبت کے مارے ہوئے ہیں اور واقعی مصیبت کے مارے ہوئے تھے، تو ہمارا تو پہلے یہ استحصال ہو رہا ہے، تو یہ استحصال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوگی. اور کتنی بری حالت تھی بھارتی کسانوں کی، یہاں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور انڈیا میں میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، خدا جانے کیوں. 3 لاکھ کسان خودکشی کر چکے تھے. 3 لاکھ جو وہ سود پہ پیسے لیتے تھے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے تو وہ گریبان تو غریب آدمی کا پکڑا جاتا ہے نا، امیر آدمی کا تو نہیں پکڑا جاتا. انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے. اچھا، اب اس پہ انہوں نے تحریک شروع کی. پچھلی دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہا 3 سال سے، وہ بے خیالی میں کہیں میرے منہ سے نکل گیا. 1 سال سے، پچھلے سال 26 نومبر سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جی جی، اسی وقت سے 26 تنظیمیں تھیں. 26 نومبر اتفاق کی بات ہے کہ گرو نانک کا یوم پیدائش بھی ہے. اچھا، وہ اپنا 30 تنظیمیں تھیں، اس میں سکھ پیش تھے، اس لیے کہ پنجاب ہے جہاں زراعت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اتر پردیش کے لوگ بھی تھے، دوسرے صوبوں کے لوگ بھی تھے. تو اس کو انہوں نے خالصتان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، ٹھیک، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ٹھیک. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو ریلیف کا، کسانوں کو ریلیف کا وعدہ دے کر ہی تو بی جے پی برسر اقتدار آئی تھی، یعنی یہ اس کے وعدوں میں سے ایک تھا. مگر اس کے بعد وہ ظاہر ہے، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ سرمایہ داروں کی گرفت میں آ گئے. یہ بڑی ایک بے مثال تاریخی جدوجہد ہے. کسانوں کی ایسی جدوجہد کی کوئی مثال بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہے. اور بھی تحریکیں اٹھی ہیں، پختونخوا میں بھی اٹھی، بنگال میں بھی اٹھی، مختلف جگہوں پہ تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن ایسی کوئی تحریک نہیں اٹھی. 600 آدمی جان سے گئے، جھڑپیں ہوتی رہیں،
وہ تو کہہ رہے تھے 3 لاکھ ٹریکٹر، اگر 3 لاکھ نہیں اگر 50,000 ٹریکٹر بھی وہاں موجود تھے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا احتجاج تھا. صحیح. اچھا اب پریشر کیا دباؤ ہے؟ تو یہ کوئی سال بھر بیٹھے رہے آدمی، ان کے مرتے رہے دھند میں، بارش میں، سردی میں، شدید گرمی میں، لیکن اور مسائل پیدا ہونے لگے. اس میں جو مسلمان کاشتکار تھے اور سکھ کاشتکار تھے وہ قریب آئے ایک دوسرے کے، ٹھیک، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا پکاتے اور کھاتے رہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا یہ جسٹس فار سکھ نے دنیا بھر میں ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا خالصتان پہ، اور ایک ریفرینڈم انہوں نے انگلستان میں کرا بھی دیا. جی. اور یہ ریفرینڈم یوں ہی نہیں تھا کہ بعد وہاں سکھ جمع ہوئے اور انہوں نے ووٹ ڈال دیا. انہوں نے اقوام متحدہ کے مبصرین بلائے، اخبار نویس بلائے، اور وہ دوسرے لوگ بلائے، ایسی تنظیمیں بلائیں جو الیکشن کی مانیٹرنگ کرتی ہیں، ایسی این جی اوز کو دعوت دی. اچھا اس میں ایک بھاری اکثریت نے خالصتان کے حق میں ووٹ دیا. ٹھیک ہے، میں اسی سے بات آگے بڑھاؤں گی ہارون صاحب کہ ایک بھاری تعداد میں لوگ آئے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا خالصتان کے حق میں. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی اپڈیٹ اور دیگر اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارتی کسانوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، سکھوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، مگر ہارون صاحب آپ کو نہیں لگتا پاکستان نے جو سکھوں کی فلمیں پاکستان کے اندر دکھانے کی اجازت دے دی ہے، یہ کتنا اچھا قدم ہے؟ اس سے کیا پاکستان کے اندر بھی سینما کو بحالی ملے گی؟ اس سے دباؤ آیا ہے، سینما کو تو بحالی ملے گی، دباؤ آیا ہے. اور پنجاب میں خاص طور پہ وہ فلمیں زیادہ دلچسپی سے اس لیے دیکھی جائیں گی کہ اس میں حوالہ صرف پنجاب کا ہے، انڈیا کا حوالہ وہ نہیں دیتے ہیں. نہیں دیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان فلموں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مزاح بہت ہے، اور وہ کھلے میدانوں میں فلمائی جاتی ہیں، کھیتوں میں زیادہ تر، دیہات میں. اور اس میں ایک خاص طرح کی ایک بے باکی ہے جو وہ غلاظت کی حد تک نہیں پہنچتی. یعنی ہمارے جو مزاحیہ پروگرام ٹی وی سے بعض دکھائے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ زیادہ صحت مندانہ ہے. ٹھیک ہے، کرونا کے حوالے سے ہارون صاحب بات کر رہے تھے. برطانیہ نے بھی منگل سے اعلان کر دیا کہ کرونا کی پابندیاں دوبارہ سے لگیں گی، لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے. ماسک، یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ماسک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سماجی فاصلہ. پاکستان میں تو لوگ بھول گئے ہیں ساری چیزیں. اچھا دیکھیے، اس میں کئی اعتبار سے پیش رفت ہے، ان سب چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں مختصراً. لیکن یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو نریندر مودی نے جو مطالبات مانے ہیں کہ کسانوں کے، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، اور اب اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، یہ بھی ایک وجہ تھی. کورونا میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گولی بنا لی گئی ہے امریکہ میں، اور گولی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسانی ہے، نہ کسی کو کہیں جانا ہے، نہ کہیں پیش ہونا ہے، گھنٹوں سے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈاکٹر سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے امریکہ میں تو لکھوانا پڑتا ہے، یہاں تو آپ کو لکھوانا بھی نہیں پڑے گا. وہ گولی جو ہے انجیکشن ایکٹیمرا اس انجیکشن کا نام ہے، جو مریض تشویشناک حالت میں تو اسے لگایا جاتا ہے، تو 60,000 کا ہے، اور بعض اوقات 1 لاکھ روپے تک بلیک میں ملتا ہے. اب گولی جو ہے وہ ایک حکومت پاکستان نے اجازت دے دی ہے ایک نجی کمپنی کو، باقیوں کو بھی دے دے گی. تو وہ ایک اسپین کی ایک کمپنی ہے، وہ اس نے وہاں سے حاصل کیا، یہ کہیں سے بھی حاصل کیا. تو وہ ہوگی کوئی ایک گولی، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 گولیوں کا پیکٹ 28,000 کا، تو اندازہ لگائیں وہ کتنے کی ہوگی. اور 3 گولیاں کافی ہوں گی، یعنی 12-15 ہزار روپے. کہاں 60,000 روپے، 12-15 ہزار روپے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری پیش رفت یہ ہے کہ چین قریب پہنچ چکا ہے اس کو بنانے کے، گولی وہ بھی بنائے گا. تو یہ جو ہمارے اب تشویشناک حالت میں مریض پہنچتے ہیں، اور بات تو اب بھی ہو رہی ہیں، اور کچھ تو ریکارڈ پہ آتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں. 12 لاکھ تو کنٹرول میں ہی ہے بڑی حد تک جی. وہ اس میں یہ بڑی سہولت ہو جائے گی. لیکن بہرحال ان سب چیزیں اچھا وہ یہ جو کیسز ہیں نا، ابھی ڈیتھ کوئی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا پھیلنے کا بہت اندیشہ ہے. اس لیے دنیا چونکہ الرٹ تھی،
اس لیے ممکن ہے اس تیزی سے نہ پھیلے، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن بیلجیم میں، برطانیہ میں، ہانگ کانگ میں، ساؤتھ افریقہ میں تو ہے ہی، بعض اور افریقی ممالک میں بھی ہے. ٹھیک. مریض تو اس کے پائے گئے ہیں. ابھی آسٹریلیا سے کچھ مریض پہنچے ہیں برطانیہ میں غالباً، تو وہ ان میں پایا گیا ہے. تو آسٹریلیا تو پورا بر اعظم ہے، اگر اس میں پھیل گیا تو اس کے گرد و نواح کے دوسرے ممالک میں ٹھیک ہے. نیدرلینڈ میں تو ہارون صاحب 60 سے زیادہ کیسز رپورٹ میں. ایک اور اس سے معاملے پہ ایک اہم بڑا سوال ہے ہارون صاحب، جنوبی افریقہ نے اومیکرون کے حوالے سے نہیں ہو سکتے، ماسک سے اور ہاتھوں پہ لوشن لگانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، الرٹ رہنا پڑے گا، اور ایئرپورٹس پہ خاص طور پہ بہت سختی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، جنوبی افریقہ نے اومیکرون کے حوالے سے بتایا تو امریکہ سمیت پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. چائنا جب کورونا کے حوالے سے بتایا تو چائنا کو تنقید کی گئی، پوری دنیا کی طرف سے پریشر چائنا کے اوپر بھی آیا. تو یہ اس تضاد کے بارے میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. بھائی وہ ایک کسی کے بارے میں اقوام متحدہ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، عام طور پہ غیر سفارتی الفاظ، غیر پارلیمانی استعمال تو نہیں کیے جاتے، مگر ایک ڈکٹیٹر کے بارے میں کہا گیا کہ سن آف دی، تو ایک دوسرا ڈکٹیٹر تھا، جب اس کے بارے میں یہ کہا گیا تو امریکہ میں جو نمائندہ محترمہ تھیں امریکی حکومت کی اقوام متحدہ میں، تو اس نے کہا بٹ ہی از آر سن آف. تو وہ تو جنوبی افریقہ کی بات دوسری ہے، وہ کوئی حریف تو نہیں ہے امریکہ کا، اگرچہ بڑا اہم ملک ہے. جنوبی افریقہ کوئی غیر اہم ملک نہیں ہے، وہ ایٹمی ری ایکٹر بناتا ہے، ایٹم ہم تو نہیں بنا رہا مگر ایٹمی ری ایکٹر بناتا ہے، اور سونا اور ہیرے اور بہت سے قیمتی پتھر اور دھاتیں برآمد کرتا ہے. صحیح. تو چین تو ظاہر ہے قصوروار ہے کہ امریکہ کا مد مقابل ہے. چلیے، بہت شکریہ ہارون صاحب، وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.